अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के बयान का जो उन्वान है वो एक सवाल है, क्या तसव्वुफ एक फलसफा है? तो बयान का उन्वान क्या है? तो एक सवाल, क्या तसव्वुफ एक फलसफा है? और कहने वाले ने कहा भी है कि तसव्वुफ एक फलसफा है। तो दौरे हाजरा में कई लोग ये समझते हैं कि तसव्वुफ एक फलसफी इल्म है, फलसफी बात है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। कई लोग इस बात को लेकर गुमराही व परेशानी में है कि तसव्वुफ एक फलसफाना इल्म है। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि फलसफे के मानी क्या है, यानी फलसफा किसको कहते हैं? क्योंकि जब तक आप फलसफे के मानी को नहीं जानोगे तब तक आप इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो आइए हम देखते हैं कि अवामुन नास यानी आम आदमी की नजर में फलसफे के क्या मानी है, यानी उनकी नजर में फलसफा क्या है, वो फलसफे को क्या समझते हैं। तो वो फलसफे को ये समझते हैं कि फलसफे के मानी ये होते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करना, ऐसी बातें करना जो हकीकत में नामुमकिन हो, जिसको हम थियरी कहते हैं, सिर्फ थियरी पेश करना। तो अवामुन नास की नजर में फलसफे के ये मानी निकलते हैं जो कि उनके जहन में बसा है, जिसको आज हम गलते आम कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स एक दोस्त के घर में जाता है, फिर उसके एक हफ्ते या एक महीने बाद दोबारा उसके घर पर जाता है और किसी बात के जिक्र में बात गुफ्तगू होती है तो उसका दोस्त कहता है कि मैं अगले महीने आया था, अगले हफ्ते आया था। तो बात यहाँ पुरानी बातों की हो रही है कि मैं अगले महीने आया था, यानी वो ये कहना चाहता है कि मैं पिछले महीने आया था। तो यहाँ पर जो अगला लफ्ज है तो ये ग्रामर के हिसाब से गलत है। ग्रामर में तो ये होना चाहिए कि मैं पिछले हफ्ते आया था, पिछले महीने आया था। तो इस बात को हम गलते आम कहते हैं। एक और मिसाल से इसको समझिए कि जब आप किसी के घर पर मेहमान बनकर जाते हैं तो तमाम मुलाकात होने के बाद आप जब वहां से रुखसत होते हैं तो आप कहते हैं कि मैं आता हूं। क्या कहते हैं? चलो मैं आता हूं। तो वो कहना ये चाहता है कि चलिए मैं चलता हूं, फिर मुलाकात होगी, लेकिन वो क्या कहता है कि चलिए मैं आता हूं। तो इसका मानी ये होता है कि मैं जा रहा हूं। तो इसको हम गलते आम कहते हैं। ठीक इसी तरीके से कई लोगों ने फलसफे के मानी को भी इसी तरीके से समझा है। तो कई लोग कहते हैं कि तसव्वुफ सिर्फ एक फलसफा है। तो इस बात के दो पहलू हैं, इस बात के दो पहलू हैं। एक तो ये कि तसव्वुफ के हकीकी मानी क्या है, यानी डिक्शनरी लुगत के मानी क्या है। तो अगर हम उस एतबार से देखें तो वाकई में तसव्वुफ एक फलसफा है। लेकिन जो लोगों के जहन में गलते आम, जो उसके मानी गलते आम बसा हुआ है, उस एतबार से अगर बात करें तो तसव्वुफ फलसफा नहीं। तो ये बात को समझने के लिए पहले फलसफे के मानी को जानना होगा कि फलसफे के मानी क्या है, यानी लुगत के अंदर, डिक्शनरी के अंदर फलसफा किसको कहते हैं। तो फलसफे के मानी होते हिकमत व दानाई, हिकमत मौजूदात, इल्म हिकमत,
تو یہ جو لفظ ہے فلسفہ، اس کو انگلش میں فلسفی کہتے ہیں، اور یہ لفظ عربی سے توسط کرتے ہوئے اردو میں داخل ہوا ہے۔ کیسا داخل ہوا ہے؟ تو عربی سے توسط کرتے ہوئے اردو زبان میں داخل ہوا لفظ ہے۔ ایسے تو فلسفے کے کئی معنی نکلتے ہیں کہ عقل و خرد والے، یعنی زیادہ عقل پہ زور دینے والے، زیادہ عقل سے سوچنے والے، تو وہ تو ایک الگ پہلو ہے، ایک الگ بحث ہے وہ کہ عقل ناقص کیا ہے اور عقل کامل کیا ہے۔ تو اس بحث میں نہیں جاتے ہوئے ہم فلسفے کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ انگلش میں فلسفی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فلسفی۔ تو فلسفی انگلش میں کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، یعنی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے انگلش میں؟ تو انگلش میں اس کی ڈیفینیشن ہے the study of ideas and beliefs about the meaning of life, a set of beliefs that tries to explain the meaning of life or give rules about how to behave. تو فلسفہ کیا سکھا رہا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی کیسے جینا ہے، the art of living۔ تو کیا تصوف یہ باتوں پر زور نہیں دے رہا؟ کیا تصوف کی تعلیمات میں یہ نہیں سکھایا جا رہا ہے کہ آرٹ آف لیونگ کیا ہے، کہ زندگی جینے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا آپ کو یہ تفکر یعنی یہ فکر نہیں دی جا رہی کہ یہ دنیا کیوں بنائی گئی، یہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو تصوف کیا ہے؟ تو تصوف علم و حکمت ہے۔ تصوف کیا ہے؟ ایک علم و حکمت ہے، یہ قرآن کی ہی تعلیمات ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کی ہی تعلیمات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو قرآن میں فرمانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جو پیغام دینا چاہتا ہے اس امت تک، اس کے کچھ معنی ہے نا، اس کے کچھ مفہوم ہیں۔ تو ایک بات پر غور کیجئے، اتنے جو فرقے بنے تو یہ کیوں وجود میں آئے؟ تو فرقے اسی لیے وجود میں آئے کیونکہ ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، اپنی سمجھ ہے، ہر ایک نے اپنے معنی کو سمجھا ہے، ہر ایک نے اپنا ایک مفہوم نکالا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ جو بتانا چاہتا ہے کچھ تو ایک معنی مفہوم ہے جو حق ہے، کوئی تو ایک بات ہے جو حق سے تعلق رکھتی ہے، تو وہ معنی کون بتائے گا؟ تو آپ اللہ رب العزت نے سرور کائنات دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کو، آیتوں کو نازل فرمایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے مفہوم کو بھی سرکار پر واضح کیا، اور وہی مفہوم صحابہ کرام تبا تابعی تک پھیلا۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آج ہم اس مفہوم کو جاننا چاہتے ہیں، اس صحیح مفہوم کو جاننا چاہتے ہیں، تو ہم وہ مفہوم کس سے جانیں؟ ہم وہ مفہوم کس سے جانیں؟ تو یہ جو نبوت ہے، سرکار کی آخری نبی ہے، یہ تو بات ظاہر شدہ بات ہے کہ سرکار آخری نبی ہے، نبوت ختم ہو گئی، اور پھر کیا ہوا؟ ولایت کا سلسلہ جاری و ساری ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ولایت کا سلسلہ جاری و ساری ہو گیا۔ تو یہی ولایت، یہی اولیاء کرام جن کے سینے میں جو وہ دولت، وہ علم پوشیدہ ہے جس کو آج ہم علم تصوف کا نام لیتے، یہ ان کا فیضان کرم ہے کہ وہ صحیح مفہوم کو سمجھا رہے، اور یہ تعلیمات صوفیہ و اولیاء کرام نے ہی سینہ بہ سینہ صوفیہ کرام سے ہی چل رہی ہے۔ تو کیسے چل رہی ہے؟ تو سینہ بہ سینہ چل رہی ہے، یہ سینہ بہ سینہ منتقل ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے علم لدنی عطا کیا۔ تو یہ علم لدنی کیا ہے؟ تو یہ کوئی کتابی علم نہیں جس کو آپ پڑھ کر سمجھ لیں، بلکہ یہ علم تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے عقل و فہم کے دروازے کھول دیے، یہ ان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں قرآن شریف میں فرما رہا ہے، جس کے تفکر کے دروازے، فکر کے دروازے کھل گئے،
جس کے سوچ و فکر کے، غور و فکر کے دروازے کھل گئے. یہ ان کے لیے ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ تو متحد مقام پر کیا فرما رہا ہے؟ وہ فرما رہا ہے کہ ہم اپنی نشانی زمین و آسمان میں پیش کر رہے ہیں. ہم نے اپنی نشانی کو زمین و آسمان میں پیش کیا ہے. ہم زمین و آسمان میں ظاہر و باطن میں دکھا رہے ہیں. تو جو اہل نسبت ہے، جو اہل معرفت ہے، وہ اس کی پہچان کرتے ہیں. جو اہل تصوف ہے وہ اس کی پہچان رکھتے ہیں. تو تصوف کیا ہے؟ تو تصوف اس اعتبار سے ایک فلسفہ ہی ہے جس کے معنی کیا ہے؟ علم و حکمت. کیا ہے؟ بہترین تدبیر. جس کے اندر کیا پوشیدہ ہے؟ بہترین تدبیر پوشیدہ ہے. اور اسی لیے پہلے فلسفے کے معنی کو سمجھ لینا ہے کہ فلسفہ کہتے کس کو ہے. تو میں کہتا ہوں کہ پہلے فلسفے کے معنی کو سمجھ لیں، اس کے بعد کوئی رائے قائم کرے کہ تصوف ایک فلسفہ ہے یا ہے نہیں. تو کئی لوگ عوام الناس اسی غلط عام میں آ کر سمجھتے ہیں کہ تصوف کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں. حقیقت کا کوئی واسطہ نہیں. کس سے؟ تصوف کا کوئی واسطہ نہیں حقیقت سے. تو میں کہتا ہوں کہ پہلے آپ جان لیں پوری طریقے سے. اب ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ تصوف کے معنی کیا ہے. اب کس کی طرف آتے ہیں؟ تصوف کے معنی کیا ہے، یعنی تصوف کا حقیقی معنی کیا ہے. تو کئی بزرگان دین نے اقوال ضروری کے سے پیش کیا ہے کہ تصوف کیا ہے. تو آئیے ہم پہلے حدیث سے دیکھتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان ایماندار وہی ہے جس کے ہاتھ، زبان اور قلب کسی انسان کو نقصان نہ پہنچے. یعنی ہاتھ، زبان اور قلم سے کسی دوسرے شخص کو، انسان کو نقصان نہ پہنچے. کیونکہ ایک انسان کو نقصان پہنچانا خدا اور بیت المعمور گرانے سے 15 گنا برا ہے. اللہ اکبر. ایک اور قول ہے، حضور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خشوع دل سے ہوا کرتا ہے، جو لوگوں کے دکھانے کے لیے خشوع کرے وہ منافق ہے. خشوع یعنی پیورٹی، پاکیزگی، پیورٹی ڈائریکٹلی باٹم آف ہارٹ سے. لیکن جس کے اندر ریاکاری ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ منافق ہے. تو اللہ کو بھی ریاکاری پسند نہیں. اللہ کو تو چھپی ہوئی عبادت پسند ہے. آئیے مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی قدر و منزلت پہچان لی کبھی برباد نہیں ہوگا. جس نے اپنے مقام کو سمجھ لیا وہ کبھی برباد نہیں ہوگا. تو وہ کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ اپنی تحقیق کرو، اپنی تصدیق کرو، اپنے پہچان کرو، کیونکہ خود کی پہچان میں رب کی پہچان پوشیدہ ہے. تو یہی تو قول ہے نا، من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ. جس نے اپنی نفس کی پہچان کیا اس نے اپنی رب کی معرفت حاصل کی، اس نے اپنے رب کی معرفت کو جان لیا. آئیے اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تصوف کیا ہے. تو ہمارا دین سراسر ادب ہے، جو اسے ملحوظ رکھے گا فلاح پائے گا. جس نے ادب چھوڑا بے نصیب رہا. جس نے ادب چھوڑا بے نصیب رہا. تو پورا تصوف کس پر کھڑا ہے؟ تو پورا تصوف ادب پر کھڑا ہے. خانقاہوں میں سکھایا کیا جاتا ہے؟ تو خانقاہوں میں ادب سکھایا جاتا ہے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ. تو تصوف کا پہلا سبق، پہلا سلیبس، پہلا چیپٹر کیا ہے؟ تو وہ ادب ہے. ایک اور قول جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم بے عمل آزار ہے اور عمل بغیر اخلاص بیکار ہے. سبحان اللہ. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا کی اطاعت کرتا ہے اسے دوست رکھو، کیونکہ صالح شخص کو دوست رکھنا
حق تعالیٰ کو دوست رکھنا ہے. تو سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کا دوست ہے, جو اللہ کے ولی ہے, ان کے قریب ہو جاؤ, ان سے رابطہ قائم کرو, ان سے قربت حاصل کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ بھی ان سے قربت کرتا ہے, اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے, اللہ بھی ان کو دوست رکھتا ہے. ایک اور قول ہے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سال بھر میں اگر ایک بوند بھی تیری آنکھ سے خدا کے لیے نکلے وہی کافی. بہت ہی پیارا قول امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص کا غلام ہوں جس نے ایک حرف بھی ادب و علم سے سکھایا. کیا فرما رہے؟ میں ایسے شخص کا غلام ہوں جس نے مجھے ایک حرف بھی علم و ادب سے سکھایا. کیا بات ہے, کیا مقام ہے. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جو شخص خواہشات نفس کی طلب میں مشغول رہتا ہے, یعنی اسی میں انوالو رہتا ہے, خواہشات نفس کے اندر, شیطان اس کی گمراہی سے بے فکر ہو جاتا ہے. شیطان اس کی گمراہی سے بے فکر ہو جاتا ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنی نفس پر ظلم کیا, جو گناہوں میں ملوث ہو گیا, وہ برباد ہو گیا. نفس امارہ کے تعلق سے تو فرما رہا ہے جس پر اللہ کی مہر لگ گئی. اب وہ ایمان کی دولت میں نہیں آ سکتا, اب وہ ایمان نہیں لا سکتا, کیونکہ اس پر نفس امارہ کی مہر لگ گئی. تو قرآن تو فرما ہی رہا ہے. اب آئیے جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تصوف کیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ حقیقی تصوف یہ ہے کہ قرآن کو دائنے ہاتھ میں اور سنت کو بائیں ہاتھ میں, قرآن کو دائنے ہاتھ میں اور سنت کو بائیں ہاتھ میں دو چراغ کی مانند پکڑے اور دونوں کی روشنی میں چلے تاکہ شبہے اور گمراہی کے گڑھے میں نہ گر پڑے. کیا بات, سبحان اللہ, کیا بات فرما رہے. تو پورا تصوف کس پہ کھڑا ہے؟ تو پورا تصوف قرآن اور حدیث پر کھڑا ہے. پورا تصوف کیا ہے؟ تو قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہیں. تو ان اقوال سے, ان صحابیوں کے, ان تابعیوں کے, تبع تابعیوں کے, اولیاء کرام کے اقوال سے یہ ظاہر ہو گیا کہ تصوف کیا ہے. تو تصوف ایک فلسفہ ہے, تصوف ایک علم و حکمت ہے. قرآن میں متحد مقام پر ذکر آیا ہے. قرآن یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک بھائی, ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے محبت کرے, ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا حق ادا کرے. تو قرآن سکھاتا ہے, اسلام سکھاتا ہے, اسلام بھی یہی تعلیم دے رہا ہے, قرآن بھی یہی تعلیمات دے رہا ہے کہ جب عبادت کرے تو خشوع و خضوع کے ساتھ کرے. تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی تعلیم دے رہا ہے. تو یہ جو پوری تعلیمات بھری ہے یہ کیا ہے؟ تو قرآن کس سے بھرا ہے؟ تو قرآن فلسفے سے بھرا ہے, قرآن حکمت سے بھرا ہے, تدبیر سے بھرا ہے. تو پہلے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے صحیح مفہوم کو جانیں, اس کے صحیح مطالب کو پہلے جان لیں, کیونکہ تصوف کا علم و حکمت کا ہی دوسرا نام ہے. تو تمام مخلوقات سے اخلاق و محبت سے پیش آنا کیا ہے؟ تصوف ہے. اب رہی بات لفظ تصوف کی, تو لفظ پر جو بحث کرنا ہے کر لیجئے, لفظ پہ جانا ہی نہیں ہم کو. آپ کو لفظ تصوف سے انکار ہے, کوئی بات نہیں. میں کیا بول رہا ہوں, مجھے برانڈ سے کوئی مطلب نہیں ہے, اندر کے مال سے مطلب ہے. برانڈ کوئی بھی لگا لو, ٹیگ کوئی بھی لگا لو, مال اصل ہونا چاہیے. مجھے مال سے مطلب ہے, مجھے اس کے مفہوم سے مطلب ہے. ٹیگ کوئی بھی لگا لو آپ, تو لفظ کی چکر میں نہیں پھنسنا ہے. لفظ کوئی بھی استعمال کر لو, تصوف استعمال کر لو, احسان استعمال کر لو, خشوع و خضوع استعمال کر لو, تزکیہ نفس کہہ لو, تزکیہ نفس تصفیہ قلب کہہ لو, علم روحانیت کہہ لو, کیا کہنا ہے کہہ لو, شریعت کہہ لو. لیکن تعلیم تو وہی ہے کہ جس نے عشق و محبت سے, خشوع و خضوع کے ساتھ, خلوص کے ساتھ اللہ کی بندگی کی, اس نے اللہ کا قرب حاصل کیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ اس کا صحیح پتہ لگا لیجئے کہ فلسفے کے معنی کیا ہے, اس کے بعد اپنی رائے قائم کیجیے.
کہ فلسفہ ہے یا نہیں ہے. قرآن میں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 43 میں فرماتا ہے سو تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں کچھ معلوم نہ ہو. کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اگر تمہیں کچھ معلوم نہ ہو تو اہل ذکر سے اہل علم سے پوچھ لیا کرو. تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے, اللہ تعالیٰ تو حکم دے رہا ہے. تو یہ آیت محکمات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اگر تمہیں کوئی چیز نہیں معلوم ہے تو اس کا غلط انٹرپریٹیشن مت کرو, بلکہ اس کو پہلے صحیح طریقے سے پوچھ لو, جان لو, اس کے بعد اپنی رائے قائم کرو. تو اتنا کہہ کر میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ تصوف اصل میں علم و حکمت کا ہی دوسرا نام ہے, جس کی راہ خدا تک رسائی کراتی ہے اور حق سے ملا دیتی ہے, جس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں. لیکن کئی لوگوں کی نظر میں فلسفے کے معنی کچھ اور ہی ہیں, جس کی وجہ سے وہ تاریکیوں میں گم ہو جاتے ہیں, اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں, اپنی آخرت کو برباد کر لیتے ہیں اور حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ کسی اہل سمجھ سے رابطہ قائم کرے, ان کو چاہیے کہ کسی اہل سمجھ سے رابطہ قائم کرے. فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں, فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں, ڈور سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں, ڈور سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں. تو میری دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ہم کو سمجھ اور فہم کے دروازے کو کھول دے, ہمارے سمجھ اور فہم کے دروازے کو کھول دے اور ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا و الا البلاغ.